बता दीजिए ज़हरा। जी ठीक है, आप कंटिन्यू करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली और रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन या रब्बल आलमीन। जी, कल हम बात कर रहे थे लिआन के ऊपर, लिआन के कानून के ऊपर। उससे पहले अब आज हम कुछ थोड़ी सी हदीस को पढ़ेंगे, थोड़ा सा उनको एनालाइज करते हुए इंशाल्लाह फिर मैं आपको वो वाकया भी बताऊंगी जिसका कल मैंने आपको रेफरेंस दिया था। तो इंशाल्लाह हमारी स्क्रीन पर हमें वो सब मिल जाएंगी। और फिर उससे पहले हम एक खूबसूरत सी दुआ पढ़ेंगे। आपको पता है ना, इसमें आजम के साथ यानी अल्लाह के नाम जिसमें हो, उनके साथ आप जो भी दुआ करते हैं ना वो दुआ कबूल होती है। ठीक। और एक और अच्छी बात क्या है कि जो तालिब इल्म होता है ना, हम सब तालिब इल्म है इधर बैठे हुए ना, हम कुरान पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हम सब स्टूडेंट्स ऑफ कुरान है। तो जो तालिब इल्म होते हैं ना, उनकी दुआ अल्लाह सुब्हाना व तआला रद्द नहीं करते। कितना बड़े ऑनर की बात है ना। तो हमारे पास जितनी भी दुआएं हैं वो अल्लाह से मांगते रहेंगे, और साथ इसमें आजम की इस दुआ को पढ़ेंगे, और अपने दिल में क्लास के बाद अपने लिए 2 मिनट रुक के दुआ करके जाया करें, क्योंकि वो दुआ की कबूलियत का टाइम होता है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कसम है उस रब की जिसके हाथ में मेरी जान है। उस शख्स ने अल्लाह से और उसके इसमें आजम के वसीले से दुआ मांगा है। जब भी उसके जरिए दुआ मांगी जाती है तो वो दुआ जरूर कबूल की जाती है। हम्म। और कोई भी चीज जब मांगेंगे इंशाल्लाह जायज ख्वाहिशात, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला जरूर हमारी दुआ को कबूल करेंगे, क्योंकि हमने इसमें आजम के साथ दुआ मांगी है। जी, अब हम कुछ अहादीस को देख लेते हैं जो हमें हमारी स्क्रीन पर इंशाल्लाह भी नजर आने लगी हैं। नेक्स्ट बता दीजिए, हम एंड पे पढ़ लेंगे इंशाल्लाह इसको भी। नफ्स की पाकीज़गी की दुआ भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आज। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे impact of zina on the society, impact of zina on the family, और जिना का इम्पैक्ट जो है वो कुर्बे क़यामत की निशानियों में से भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बे क़यामत की जो निशानी है उनमें क्या है। सबसे पहले जो इल्म को उठा लिया जाएगा। ये जो नाफेमंद हमारा कुरान का इल्म है, दीन का इल्म है, वो उठा लिया जाएगा। उठा लिया जाने का मतलब ये, थोड़ा सा इसको हम समझ लेते हैं। उठा लिया जाने का मतलब ये होगा कि वन आफ्टर अनदर उलमाए कराम, दीन पढ़ने पढ़ाने वाले जो हैं उनकी डेथ्स हो जाएंगी, वो दुनिया से चले जाएंगे। तो कुरान तो अपनी फॉर्म में वैसे ही रहेगा ना। फिर शराब को पिया जाएगा बड़ी कॉमनली, उसको मुख्तलिफ और प्यारे प्यारे नाम दे दिए जाएंगे। और ये आप लोगों के शौक के लिए मैं आपको बताऊं कि हमारे पाकिस्तानी जब भी फॉरेन ट्रिप्स, किसी फॉरेन ट्रिप्स पे जाते हैं ना, वो फ्लाइट्स में भी आराम से शराब पी रहे होते हैं विदाउट एनी हेजिटेशन। वो कहते हैं अब हम पाकिस्तान की हदूद से बाहर निकल आए हैं तो अब हम जो मर्जी करें। और साथ ही क्या होगा, जिना आम हो जाएगा। ये कुर्ब क़यामत की निशानियों में से कुछ निशानियां हैं। और हम देखते हैं कि जब जहालत फैल जाएगी, इल्म खत्म हो जाएगा, तो नेचुरल सी बात है फिर लोग शराब पिएंगे पिलाएंगे और जिना को भी आम कर दिया जाएगा। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट हदीस देखते हैं। ये मुस्नद अहमद 317 नंबर की हदीस थी जिसको आपको रेफरेंस दिया गया है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान मजीद में हमें क्या बताते हैं, वला तक़रबुज़ फ़वाहिश मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, कि किसी भी किस्म की बेहयाई जो है उससे दूर रहो, अपने आप को उससे बचा के रखो, चाहे वो एलानिया हो, ओपन हो, या वो छुपी हुई हो। और आजकल तो हम देखते हैं कि छुपी हुई जो जिना है या छुपी जो बेहयाई है वो बहुत कॉमन हो चुकी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की वजह से ना। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि हया जो है वो ईमान का एक हिस्सा है और जुज़्व है, और ईमान वाले जो हैं वो जन्नत में जाएंगे। यानी कि हया और ईमान जो है वो आपस में इंटरकनेक्टेड है। और बेहयाई का ताल्लुक जुल्म से है, और जालिम जो है वो जहन्नुम में जाएंगे। ये है तिरमिजी 2009, और ये सही हदीस है जो आपको
بتائی گئی ہے اس وقت. اگلی دیکھ لیتے ہیں. نامحرم کو چھونا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کسی شخص کے لیے بہتر ہے کہ اس کے سر میں لوہے کا کیل ٹھوک دیا جائے بجائے اس کے کہ وہ کسی نامحرم کو چھوئے. اور پھر یہاں پر بھی وہی پرابلم ہے کہ جب فورن ڈیلیگیشنز کی صورت میں جاتے ہیں, بزنس ٹرپس پہ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو گروم کریں, اپنے گھر والوں کو گروم کریں, انہیں ٹرین کریں, انہیں بتائیں کہ کچھ چیزیں ہمارے دین کا خاصہ ہیں, ہم ان کے بغیر انکمپلیٹ ہیں, ہم ان کے بغیر نامکمل ہیں. اور اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو یہ ہمارے دین کو بھی نقصان دے رہا ہے, اور ہماری, جیسے کل میں نے آپ کو ایک بات کی تھی جس کے اوپر آئی ہوپ آپ سب نے بہت سوچا ہوگا, فطرت کا مسخ ہو جانا. جب انسان کی فطرت مسخ ہو جاتی ہے نا, تو پھر اس کے سارے ہی معاملات زندگی کے جو ہے نا وہ برے طریقے سے افیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ بھی صحیح الجامع 5045 جو ہے یہ حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے نامحرم کو چھونا والی. اور یہ انشاءاللہ کلاس کے بعد جو ہے وہ آپ کو ساری کی ساری گروپ میں بھی شیئر ہو جاتی ہیں, تاکہ آپ انہیں خود بھی پڑھیں, بچوں کو بھی دیں, اپنے اسٹیٹس پر لگائیں اور لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کریں. اچھا, عورت گھر میں ہی اچھی لگتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت چھپا کر رکھنے کی چیز ہے, بلا شبہ جب وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے غیر مردوں کی نظروں میں مزین کر دیتا ہے, بیوٹیفائی کر دیتا ہے. اور یہ بات بالکل یقینی ہے کہ عورت اللہ کے سب سے زیادہ اسی وقت قریب ہوتی ہے جو وہ اپنے گھر کے اندر ہوتی ہے. اب یہاں پر آپ لوگوں کے ذہن میں یہ ہو رہا ہوگا نا کہ جی اچھا پھر تو ہم بالکل نہیں باہر نکل سکتے. ایسی بات نہیں ہے, آپ سب کام کر سکتے ہیں, آپ جاب بھی کر سکتے ہیں, آپ باہر آ جا سکتے ہیں, آپ شاپنگ بھی کر سکتے ہیں, مگر اس کے لیے کچھ ریکوائرمنٹس ہیں, جو کچھ حدود ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کریٹ کی ہیں, کہ اپنے پردے کا اہتمام کر کے نکلیں, اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے والی ہوں, اور آواز اس طرح کی نہ ہو کہ لوگوں کے لیے سورس آف اٹریکشن بنے. اور یہ سارے احکامات انشاءاللہ ہم سورہ نور میں آگے پڑھنے والے ہیں کہ جب ہم نے باہر نکلنا ہے تو تب ہم نے کیسے باہر نکلنا ہے, اور جب ہم گھر کے اندر ہیں تب ہم نے کیسے رہنا ہے. سورہ الاحزاب میں بھی اسی بات کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے آیت نمبر 33 میں, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اپنے گھروں میں قرار سے بیٹھی رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگھار کا اظہار مت کرتی پھرو, کہ تیار ہو کر, خوشبو لگا کر اور میک اپ کر کر باہر جانا بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمارے دین میں. یہ جو ہے وہ زنا کے دروازے کو بھی کھولتا ہے. اور بہت سارے, یہ ایک بچے کا انٹرویو, میں نے ینگ لڑکے کا انٹرویو دیکھا تھا جو جس نے بہت زیادہ مجھے تکلیف دی تھی. ان دنوں میں obviously اس کی تیاری بھی کر رہی تھی, کہ وہ لڑکا کہہ رہا ہے کہ نا وہ اس طرح جیسے آئس کریم سیلر ہوتا ہے, جیسے یہ جو ہمارے ادھر بھی آتا ہے نا ٹن ٹن کرتا ہوا, تو وہ اسی طرح کا تھا, ینگ بچہ تھا. تو وہ کہہ رہا تھا کہ 2 باجیاں گزری ہیں, خواتین گزری سامنے سے, اور انہوں نے بڑے ٹائٹ ڈریسز پہنے ہوئے تھے, اور ان کو دیکھ کر میں ایکسائٹ ہو گیا, جو کہ نیچرل ہے, یہ نیچرل ہے, یہ ان نیچرل نہیں ہے. اور کیا ہوا کہ تھوڑا میں آگے گیا تو مجھے ایک چھوٹی بچی آئی اور اس نے اس کا ریپ کر دی. اور یہ واقعی ایسا ہوا, یہ واقعی ایسا ہوا, یہ کوئی کہانی نہیں ہے, یہ ہمارا پاکستان ہے. ہاں جی, تو آپ دیکھیں اب وہ 2 لڑکیاں تو اپنا پیشن دکھاتی ہوئی چلی گئیں, مگر اس بچی نے پوری زندگی اس کی کمپرومائز ہو گئی نا. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت الفاظ ایک حدیث میں الفاظ کیے گئے ہیں کہ جو عورت خوشبو لگا کر باہر نکلتی ہے, اسپیسیفکلی ایسی خوشبو جو کہ دوسروں تک جس کی فریگرنس جائے, تو وہ عورت جو ہے وہ زانیہ ہے. وہ جب گھر آئے تو اپنا غسل جنابت کرے گی تو پھر وہ پاک ہوگی. سو وی ہیو ٹو بی سو ویری کیئرفل. جیسے اگر ہم عبایا پہن کے بھی جا رہی ہیں باہر, مگر ہمیں اس بات پہ احتیاط رکھنی ہے کہ ہماری کوئی ایسی فریگرنس نہ ہو جو کہ ہوا میں اڑ رہی ہو اور دوسروں تک پہنچ جائے. آپ دیکھیں جب ہم کبھی ڈرائیور کے ساتھ جا رہے ہیں, کیونکہ جب ہم شاپس پہ ہوتے ہیں ہم ساتھ ساتھ پاس پاس ہی کھڑے ہوتے ہیں نا, بات کر رہے ہوتے ہیں کسی سے, باہر ہمارے سے کوئی کچھ لینے آیا ہوا ہے, یا ہم ویسے واک کرنے نکل گئے ہیں, اور کئی دفعہ ایسا ہم مشاہدہ کرتے ہیں, اور تھوڑا ترس آتا ہے ان خواتین اور بچیوں پر کہ ان کو ان چیز کا شاید اندازہ ہی نہیں, اور ایسے پوری کی پوری ایسا لگتا ہے پوری بوٹل اپنے اوپر ڈھیل کر یہ آئی ہوئی ہیں, ادھر وہ بھی واک کر رہی ہیں, ادھر غیر مرد بھی واک کر رہے ہیں, اور وہ دیکھ رہے ہیں انہیں, اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں ہے, چاہے وہ بچی کا نیت کتنی ہی صاف ہو, وہ بری انٹینشن نہیں ہے, مگر انفارچونیٹلی اس کو اس بات کا پتہ ہی نہیں. تو بچیوں کو بھی بتائیں, خود بھی اس چیز پہ کانشیس ہو. صاف ستھرا رہنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو پاک بھی رکھنا ہے,
परफ्यूम का भी इस्तेमाल करना है, मगर उसको इंटरनल लगाएंगे हम, कोशिश करें स्किन पे लगाएं या अंदर शर्ट के अंदर लगाएं, और ऐसा हो जिसकी खुशबू फैलने वाली ना हो, हमारे तक रहे, ताकि हम जब अपनी फीमेल कंपनी में भी बैठे तो एक दूसरे से किसी को स्मेल नहीं आनी चाहिए, साफ सुथरे होके जाना है हमें। और जहां पर लेडीज ओनली गैदरिंग है तो फिर तो फिक्र ही कोई नहीं हमें, राइट। तो इस मामले में बहुत ज्यादा एहतियात करने की जरूरत है कि इतना बड़ा टाइटल उस खातून के लिए लिख दिया गया है कि वो नाउजुबिल्लाह जानी है। और देखिए पूरी जिंदगी एक खातून ने हलाल तरीके से गुजारी है, फॉर एग्जाम्पल पूरी जिंदगी अच्छे तरीके से गुजारी, मगर अगर उसने सारी जिंदगी इस बात का एहतियात नहीं किया तो आप देखें उसके नामा अमाल का क्या हाल हुआ फिर। उसमें तो बार बार जानिया जानिया लिखा चला गया ना। सो हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, इन चीजों के मामले में बहुत एहतियात करने की हम सबको जरूरत है। फिर आप सल्लल्लाहु अल्लाह सुब्हाना व तआला का क्या हुक्म था कि जब अज़वाज मुताहरात से कोई चीज का सवाल करो तो पर्दे के पीछे से करो। क्यों? ये तुम्हारे और उनके दिलों की पाकीज़गी के लिए बहुत मुनासिब तरीका है। अब आप देखें सहाबा कराम के दिल, कैसे खूबसूरत दिल, साफ दिल, नेक दिल, और सहाबियात के दिल बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ऑफ द क्रिएशन है ना वो लोग, उनको भी ये इंस्ट्रक्शन दी गई है। ये सूरह अल अहज़ाब की आयत नंबर 53 में आपको कोट कर रही हूँ। अगर उनको ये इंस्ट्रक्शन दी गई है तो फिर हमारा क्या हाल है? हम लोग तो बड़े गुनहगार से लोग हैं ना, कमजोर से लोग हैं। अगर उनको ये कहा गया है तो हमें भी इन बातों का एहतियात करनी है। जी चलिए, ये कुछ अहादीस में आपके साथ डिस्कस करना चाह रही थी ताकि हमारी और जो है ना स्ट्रेंथ हो, हमें इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आए, और हम इस मामले में जो है वो अपनी जिंदगी बहुत कॉन्शियस होकर गुजारें, खुद भी इन मामलात को सीखें, और इंशाल्लाह अपनी बच्चियों को और बच्चों को भी बताएं, और साथ के साथ दुआ पढ़ते रहें। दुआए नूर कौन सी है? वो वाली जो छोटा सा वो भी शेयर करेंगे हम आपसे, कि अपने दिल को सुकून नूर के लिए हम जो दुआ करते हैं वो भी दुआ साथ के साथ पढ़े रहें। और वो आपको कंप्लीट पूरी दुआ बताई थी ना मैंने, दुआए नूर, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह आपके साथ शेयर हुई थी, उसको भी बार बार पढ़ते रहें। और स्पेसिफिकली अपने दिल के लिए, अपने नफ्स के लिए, अपनी निगाह के लिए, इन सब को जो है ना वो नूर की दुआ करें। क्योंकि जब बुराई दिल में जड़ जड़ पकड़ लेती है ना, और वो डीप डीप रूटेड हो जाती है, तो फिर उसके बाद उसकी जो है ना डीप क्लीनिंग की बड़ी जरूरत होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे कुछ दाग धब्बे ऐसे होते हैं जो कि सुपरफिशियल होते हैं, कुछ सुपरफिशियल होते हैं दाग, वो थोड़ा सा भी सफाई हो जाए ना तो वो साफ हो जाते हैं। मगर जो जिना से रिलेटेड या बदनजरी से रिलेटेड इंसान का दिल ब्लैक साइड पे जाता है ना, तो वो ब्लैक जो है ना वो बड़ा डीप रूटेड होता है, तो फिर उसकी बड़ी अच्छे तरीके से इंटरनल क्लेंजिंग करनी पड़ती है। और वो क्लेंजिंग किस तरह होगी? वो क्लेंजिंग होगी दुआएं पढ़कर, अल्लाह का जिक्र कर कर, कुरान से जुड़कर, और स्पेसिफिकली दुआए नूर को जो है ना पढ़कर, इंशाल्लाह ये सब चीजें हमारी दूर होंगी। और फिर हम क्या कहेंगे? अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, क्योंकि जो कल्ब है ना उसका लफ्ज जो हमें पता चलता है दीन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्ब जो है वो रूहानी दिल को कहते हैं, जिसके अंदर हमारी रूह रिजाइड करती है, इट स्टेज इनसाइड आवर हार्ट। एक तो हमारा फिजिकल हार्ट है ना, जो जिसका काम है ब्लड को पंप करना, जो रूहानी दिल है ना हमारा, उसको अरबिक में कल्ब कहा जाता है। तो उसकी जो है ना डीप क्लीनिंग बेहद जरूरी है। और ये किस तरह आएगी? ये तकवा से पैदा होगी, आखिरत की जवाबदेही और उसके बारे में कॉन्शियस होने से, इखलाकी बीमारियों से दूर रहने से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यही किया था ना, कि आपने लोगों के दिलों को की इस्लाह की थी, उनके दिलों को ट्रांसफॉर्म किया था। और कुरान मजीद किस पर उतरा है? कुरान भी दिल पर उतरा है, तभी तो वो दिल पर असर रखता है ना। कुरान की बात असर रखती है ना दिल पर, और कैसे ट्रांसफॉर्म कर देती है। हम देखते हैं पूरे खानदान के खानदान रिवर्ट हो जाते हैं इस्लाम की तरफ। कैसे हो जाता है ये? कुरैश मक्का छुप छुप के क्यों कुरान सुना करते थे, और वो उससे इम्पैक्ट भी लेते थे, क्योंकि ये दिलों को बदलने वाली है। और अगर इतना कुरान पढ़ने के बाद भी अगर हमारे दिलों में कोई चेंज नहीं आ रहा, तो फिर परेशानी की बात है। देन वी हैव टू बी रियली कॉन्शियस अबाउट दैट। अब हम आ जाते हैं लिआन की तरफ, जिसकी हम कल मैंने आपको एक रेफरेंस दिया था।
ہاں ایک ہماری بڑی امپورٹنٹ حدیث رہ گئی، وہ بھی ہم شیئر کرتے ہیں. وہ ہے جی کہ آپ دیکھیں جو دیوس کے بارے میں جو ہے وہ آپ نکال لیجئے زہرا. ہاں اس میں یہ تھا کہ ہم دیکھیں جب ایک فیملی یونٹ ہے نا، اس کی ٹیک کیئر کس کے پاس ہے؟ مرد کے پاس ہے، بیکاز ہی از دا حاکم، ہی ہیز ٹو لک آفٹر دا فیمیلس. تو ہم نے اپنے مردوں کو بھی اس طرح سے ٹرین کرنا ہے کہ وہ کل کو اپنی فیملیز کو اچھے طریقے سے لے کے چلنے والے ہوں. جو کہ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں یہ چیز بھی بہت زیادہ جو ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ مرد بھی جو ہے نا وہ مردانگی ان کے اندر جو ہے نا وہ انفارچونیٹلی بہت برے طریقے سے افیکٹ ہو گئی ہے. وہ ان میں وہ بات ہی نہیں ہمیں نظر آتی. اچھا کیسے نظر آئے گا کہ کوئی کتنا اچھا اسٹرانگ مرد ہے؟ اس کی فیملی کو جب دیکھیں گے نا. ایسا ہے. اچھا اب جو مرد ہی اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہا تو پھر قیامت والے دن کیا ہوگا؟ قیامت والے دن وہ خود آنسریبل ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، کیونکہ کلکم رائی و کلکم مسئولہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے اور اس سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا. پھر کیا جواب دیں گے مرد اس وقت؟ کیا کہیں گے؟ میں کیا کرتا جی، آج اس وقت کا فیشن یہ تھا، میں کیا کرتا، میری بچی میری بات ہی نہیں مانتی تھی، میں کیا کرتا، میری وائف کو پسند ہی نہیں تھا کہ وہ باپردہ ہو کے باہر نکلے. تو یہ اس کے لیے مرد جو ہے وہ رسپانسبل ہے اور مردوں نے جو ہے وہ جواب دینا ہے. اچھا اس کے بارے میں حدیث جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں، اس کو بھی ہم پڑھ لیتے ہیں اور اس کو سمجھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی ایسے ہیں جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا ہے. نو انٹری ان دا جنہ. وہ 3 کون ہیں؟ دائمی شرابی جو کہ ہر وقت شراب پیتا رہتا ہے، دوسرا والدین کا نافرمان، تیسرا دیوس جو اپنے بیوی بچوں میں بے حیائی کو برداشت کرتا ہے. بیوی کیا کر رہی ہے اس کو میٹر نہیں کر رہا، بیٹی کیسے آ جا رہی ہے اس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ان چیزوں سے. تو اور آج کل کے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بہت تیزی سے پھیلتا ہوا ناسور ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی والے ابا جان گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں، فل کپڑے پہنے ہوئے ہیں انہوں نے، اور بیٹی جس حال میں اتری ہے وہ مجھے آپ کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو سب پتا ہے، آپ سب دیکھتے ہیں کالجز کے باہر، یونیورسٹیز کے باہر، شاپنگ مالز میں، ایمپوریم چلے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں تو وہاں پر آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ اس فیملی کی گرتی ہوئی روایات کو اور اس گھر کے مرد کی دیوسیت کو جو ہے نا وہ شو کر رہا ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے اس نے یہ الاؤ کیا ہوا ہے. دیوس کی تعریف میں آتا ہے ایسا بھائی باپ اور خاوند، بھائی باپ اینڈ خاوند جو اپنی بہن بیٹی اور بیوی کو نیم اریاں فیشن اور وہ لباس پہنا کر بازاروں کی محفل اور زینت بنائے. ٹھیک، ایسے شخص کو کہتے ہیں دیوس. اور پھر ایک اور حدیث کا مفہوم کیا ہے کہ دیوس کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اس کی گھر کی عورتوں سے کون مل رہا ہے، وہ کس ماحول میں آ جا رہی ہیں اور وہ کیا کر رہی ہیں. اس کو یہ چیز بادر نہیں کرتی. تو اس حدیث کو پڑھنے کے بعد بھی ہم انتہائی کانشیس ہو گئے ہیں. ہم نے اپنے بچوں کو اس نہج پر ٹرین کرنا ہے کہ کل کو ان کو یہ چیز پتا ہو کہ جب آپ نے اپنی فیملیز کو لک آفٹر کرنی ہے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ نے کس گراؤنڈز پر اپنی بیوی بچوں کو لے کر چلنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں تمام اخلاقی بیماریوں سے بچا کے رکھے. آمین. آ جائیے جی آیت نمبر کون سی بن رہی تھی ہماری آیت؟ جی آیت نمبر 6 پر تھے ہم، اور ہم پڑھ رہے تھے لیان کا قانون، اور آپ کو میں نے اس کا تھوڑا سا ریفرنس دیا تھا. آج ہم انشاءاللہ ہم اس پر باقاعدہ بات کریں گے. اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگائے اور اس کے جو ہونے والا بچہ ہو گیا ہے اس سے انکار کرے تو اس معاملے کو عدالت میں پیش کیا جائے گا، اس پر گواہ لائے جائیں گے اور حاکم کے سامنے پھر قسم کھائی جائے گی. یعنی کہ گواہ لے آنے کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ وہ مرد خود گواہی دے گا. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو چار پریزنٹ نہیں کر سکتا، اور اس کے پس منظر میں ہمیں ایک واقعہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، اب وہ واقعہ جو ہے آپ کو صحیح بخاری کے اندر پوری ڈیٹیل میں مل جائے گا. آپ کو میں انشاءاللہ ادھر بھی سناؤں گی یہ واقعہ. ابن عباس سے روایت ہے کہ حلال بن امیہ
نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی بیوی کے پر ایک یہ بات بتائی کہ اس نے انہیں شریک بن شعمہ کے ساتھ دیکھا ہے زنا کی حالت میں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی کمپلینٹ لے کر آئے. آپ نے کہا گواہ پیش کرو ورنہ تمہیں تو قذف لگے گی. تو اس وقت کیا ہوا تھا, یہ قذف جو ہے اس کے احکامات ابھی نازل نہیں ہوئے تھے. وہ یہ کہنے لگا کہ اگر مرد ایسی حالت میں اپنی بیوی کو دیکھے گا تو کیا وہ گواہ تلاش کرتا پھرے گا؟ وہ تو سچویشن ایسی نہیں ہوتی نا کہ آپ اس وقت گواہ لے کر آئیں. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانسٹنٹلی یہی فرماتے رہے کہ کیا کرو, گواہ پیش کرو ورنہ تمہیں حد قذف لگے گی. اور پھر اس شخص نے کیا کہا, اس اللہ کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے, میں سچا ہوں, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور قرآن مجید میں ایسا حکم نازل کریں گے جس سے میری حد یا سزا ساقط ہو جائے گی. تو پھر کیا ہوا, اسی وقت جبریل امین جو ہے وہ یہ آیات لے کر نازل ہوئے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سچ اور جھوٹ کو جو ہے وہ سب کے سامنے پریزنٹ کر دیا. اب اس میں ہوا کیا تھا کہ دونوں میاں بیوی کو بلا لیا گیا اور وہ آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے قسمیں کھائیں. ٹھیک ہے, دونوں نے قسمیں کھائیں, اور جب لاسٹ قسم کی باری آئی نا تو وہ عورت جو تھی تھوڑا سا جھجکی, مگر اس کو سب لوگوں نے کہا کہ تم مان جاؤ, تو اس نے کہا نہیں, میں اپنے قبیلے کی ڈس ریسپیکٹ اب نہیں کرواؤں گی. اور اس نے پھر پانچویں قسم بھی کھا لی, ان دونوں کا ریلیشن شپ بھی ختم ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے کی ریزمبلنس جو ہے وہ اس مرد کے ساتھ تھی جس کا میں نے آپ کو ابھی نام بتایا, شریک بن سعمہ کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال جانتے ہیں نا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ واقعہ ہو رہا تھا تو وہ جب وہ قسمیں کھا رہے تھے تو آپ برابر یہ کہہ رہے کہ تم دونوں میں سے کوئی ایک جھوٹا ہے. اس سے ہمیں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہیں. جتنا اللہ پاک نے سکھا دیا, بتا دیا, اتنا پتہ لگ گیا. اور ہمارے پاس بھی کسی کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے. کوئی یہ کلیم کرتا ہے نا کہ میں اللہ کا بہت بڑا ولی ہوں, کیونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی کامن اور پریویلنٹ ہے نا. اللہ کی طرف سے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہیں تو کسی کو خواب کے تھرو گائیڈنس دے سکتے ہیں, کسی کے دل میں کوئی بات القاء کر سکتے ہیں, اس کو القاء کرنا کہتے ہیں, اور گائیڈنس بھی دے سکتے ہیں اللہ پاک جس کے لیے چاہیں. مگر یہ کہنا کہ غیب کا علم ہے مجھے, تو وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا. تو آپ کانسٹنٹلی اس خاتون کو کہتے رہے, مگر اس نے اس بات کو نہیں مانا, اور اس نے کیا کیا کہ دنیا کے عذاب سے بچنے کے لیے آخرت کا فوریور کا عذاب جو ہے وہ لے لیا. اور آپ نے کیا فرمایا تھا کہ دیکھتے رہنا, اگر اس کے ہاں کالی آنکھوں والا اور موٹی پنڈلیوں والا بچہ پیدا ہوا تو وہ شریک بن سعمہ کا ہی نطفہ ہے, اور ایسا ہی ہوا تھا. ٹھیک, تو یہ تھا آپ کو جو میں نے ایکسپلین کرنا تھا لیان کا حکم. اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں, نمبر 8 پڑھ رہے تھے ہاں, اب ہم 7 پہ آ گئے. 7, اچھا یہ اسی کی ایکسپلینیشن ہے جو آپ کو میں نے ابھی دی ہے نا. والخامسۃ, اور 5ویں مرتبہ, انا بے شک, لعنت اللہ, لعنت ہے اللہ کی, علیہ اس پر, ان کان من الکاذبین, اگر وہ جھوٹوں میں سے ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ جو زنا کرنے والے ہیں ان کا جو ہے بڑا برا ایک تو انجام ہے. ایک تو ہم نے بار بار پڑھ لیا نا کہ یہ کبیرہ گناہ ہے. دوسرا, معراج کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لوگ دکھائے گئے تھے جو کہ زنا کرتے تھے دنیا میں. تو آپ نے دیکھا کہ ایک بہت ٹائٹ تندور ہے اور اس کے نیچے آگ بھڑک رہی ہے, اور کیا ہوتا ہے کہ جب وہ آگ بھڑکتی ہے تو اس کے ٹائٹ منہ سے بہت سارے لوگ اچھل کے باہر کو آتے ہیں اور پھر واپس اس کے اندر چلے جاتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں, تو انہوں نے بتایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہ زنا کے مرتکب ہوتے تھے. اتنی بری اور کبھی حرکت ہے جو یہ لوگ اس دنیا میں کرتے ہیں, اور اس کا اتنا سخت کانسیکوینسز ہے اور اتنا برا انجام ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کو دکھایا گیا تھا. تو ایسا کرنے سے جب اس خاتون نے قسمیں کھا لی تو اس کے اوپر سے سزا تو ٹل گئی, دنیا کی تو ٹل گئی, مگر آخرت کی تو پھر اٹ از دیئر اینڈ فار ایور. تو اس لیے کل ہم نے اس کے اوپر بڑی ڈیٹیل میں بات کی تھی کہ جب کبھی بھی اگر زندگی میں ہم سے کبھی بھی کوئی ایسی بات ہوئی ہے
کوئی سلپس ہو گئی، کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی، زبان سے کر لیا ہم نے، یا خدا نہ خواستہ ایسا کر لیا، تو اپنے اللہ سے توبہ استغفار کریں، کانشیس اس کو یاد کریں اپنے گناہوں کو. اور رمضان کی مبارک راتیں اور دن ہمارے پاس آ رہے ہیں نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے کہ جو ہم سے پاسٹ میں ہو چکا، اللہ پاک آپ ہمیں معاف کر دیجیے. میں بے پردہ گھومتی تھی، یا خدا نہ خواستہ میں کسی سے بات کر لیتی تھی، یا میں چیٹ کر لیتی تھی، یا میں کچھ بھی کر لیتی تھی، یا اللہ وہ سب مجھ سے لا علمی میں ہوا، مجھے نہیں پتا تھی کہ یہ چیزیں اتنے ان کے کانسیکوینسز برے ہو سکتے ہیں کہ نسلوں تک جاتے ہیں. تو اللہ سے توبہ استغفار کریں گے سچے دل سے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھا گمان رکھیں گے، تو اللہ پاک ضرور معاف فرما دیں گے ہمیں. نمبر 8، وَيَدْرَؤُ، اور دور کر دے گا، انہا اس سل العذاب، عذاب کو، ان تشہد، کہ گواہی دے، اربعہ، 4، شہادات باللہ، گواہیاں اللہ کے نام کی، انہو، بے شک وہ، لمن القاذبین، البتہ وہ جھوٹوں میں سے ہے. اسی کی کنٹینویشن ہے کہ بار بار یہی بتایا جا رہا ہے کہ اگر، اچھا، اور پھر یہ کہ اس میں اب آپ کو میں اس کا بھی بتا دیتی ہوں. زنا بالرضا کرتے ہیں کہ اپنی خوشی سے جان کے، ایک تو زنا بالجبر ہوتا ہے نا، اور جو ہسبینڈ وائف ہوں اور جو میرڈ کپل اگر اس طرح کی حرکت کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے؟ اس کی سزا ہے رجم. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ واقعات ہو چکے اور رجم کیا گیا لوگوں کو. اب چونکہ اس زمانے میں لوگوں کے ایمان کے لیول بہت ہائی سائٹ پہ تھے اور ان کی دین کی انڈرسٹینڈنگ بہت اسٹرانگ تھی، تو اگر کسی سے اس طرح کی کوئی کوتاہی ہوتی تھی تو وہ کیا کرتے تھے؟ آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایکسیپٹ کر لیتے تھے. اور پھر آپ اکثر 2-3 احادیث میں یہ لگتا ہے کہ آپ ان سے چہرہ سے پھیر لیتے تھے، آؤٹ آف جس کے آپ کو یہ چیز پسند نہیں آئی نا، کہ یہ ایسا ایکشن کیوں ہو گیا. کیونکہ جو نبی ہوتا ہے نا، اس کی پوزیشن بڑی پریکیریس اس طرح سے ہوتی ہے کہ وہ اپنی پوری قوم کا ایک طرح سے باپ کی طرح کا اس کا رول ہوتا ہے نا، وہ سب کے معاملے میں کنسرنڈ ہوتا ہے. جب ہم LGBT کے کورس کر رہے تھے تو ہم نے اس میں لوط علیہ السلام کا بھی دیکھا تھا نا رویہ اپنی قوم کے ساتھ، کہ وہ کتنے کنسرن تھے. وہ بار بار اپنے لوگوں کو کہتے تھے کہ ٹریک پہ آ جاؤ، ٹریک پہ آ جاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح ہی کرتے تھے. تو آپ کو یہ چیز بڑی ناپسند ہوئی. تو رجب میں کیا کیا جاتا ہے کہ اسٹوننگ ٹو ڈیتھ کہتے ہیں اس کو، کہ پتھر مار مار کر مار دیا جاتا ہے شخص کو. کیونکہ جو میرڈ ہو کر اپنی بیوی بچے ہوتے ہوئے، اور جبکہ اسلام نے آپ کو 4 بیویوں کی اجازت دی ہے، اس کے بعد بھی اس طرح کی حرکت کر رہا ہے، تو اٹ شوز کہ آپ کی وہی فطرت خراب ہے، آپ کی فطرت مسک ہو گئی بھی ہے. اب آپ معاشرے میں انارکی پھیلائیں گے تو اس طرح کے شخص کو جو ہے وہ ایراڈیکیٹ ہی کر دیا جائے گا. اب آج کل کے دور میں تو انفارچونیٹلی اس طرح کی سزائیں جب نہیں دی جاتی تو اس کے کانسیکوینسز آپ نے دیکھے کہ میں نے آپ کو سکرینز پر دکھائے تھے کہ کیا سٹیٹسٹکس آتے ہیں کہ پتہ نہیں امریکہ میں تھا کہ ایوری 3 منٹس ایک ریپ کیا جاتا ہے. انڈیا میں بھی کچھ اس سے ملتے جلتے سٹارٹس ملتے ہیں آپ کو. انڈیا کو تو نام ہی ریپستان رکھ دیا گیا نا، اتنی زیادہ فریکوینسی ہے. وجہ کیا ہے؟ لا سخت نہیں ہے، قانون ہے ہی کوئی نہیں. جو پیسے والے ہیں وہ پیسے دے کے چھٹ جاتے ہیں، اور جس کا جو دل کرتا ہے وہ اپنی منمانیاں کرتا پھرتا. آیت نمبر 9، والخامسہ، اور 5ویں، انا، بے شک، غضب اللہ، عذاب، غضب اللہ کا، علیہا، اس پر، ان کانا من الصادقین، اگر ہے وہ سچوں میں سے. تو پھر غضب اس شخص کے اوپر ڈیفینیٹلی ہوگا جو جھوٹ بول رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی اس کے لیے عذاب ہے، اور اس کو سزا بھی دی جائے گی. اچھا، اب کیا ہوتا ہے؟ اب ان سب کیٹیگریز کو آپ دوبارہ دیکھ لیں گے، چاہے ہوموسیکشوالٹی کے کرمنلز ہوں، چاہے ریپ کے کیسز ہوں، چاہے زنا کرنے والے ہیں. اب اگر ان کی گواہیاں نہیں ملی فار ایگزامپل، اور انہوں نے سچی توبہ کر لی، اس میں ہوموسیکشولز بھی شامل ہیں، اور انہوں نے اپنا گناہ ایکسیپٹ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ اب ہم آئندہ اس چیز کو ریپیٹ نہیں کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف کرنے والا. تو سچی توبہ از دا کی. اور آپ کو سچی توبہ کا میں نے پروسیجر بھی بتایا تھا کہ اس کی کچھ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اس کے کچھ سٹیجز ہوتی ہیں. ان سٹیپس پہ چل کے اگر آپ چلیں گے تو یہ سب گناہ
معاف بھی ہو سکتے ہیں، مگر اس کے لیے شرط یہ ہے، جو چیز اللہ کو ناپسند ہے وہ شیطانی رویہ ہے۔ شیطانی رویہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو گناہ کرنا اور اس پر ڈٹ جانا اور اس پہ تعویلیں دینا، یہ چیز اللہ کو سخت ناپسند ہے، تو یہ کام نہیں کرنا۔ اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے توبہ، سچے دل سے توبہ اور استغفار کرنی ہے، اور آئندہ اس چیز کو ریپیٹ نہیں کرنا۔ اور کل والی بات کو آپ نے دوبارہ ریوائز کر لینا ہے، مجھے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شیطان انسان کے نفس کو سونگھتا ہے۔ اگر آپ سے کبھی زندگی میں کوئی کبیرہ گناہ یا بڑا گناہ اٹیمپٹ ہو چکا ہے، تو جتنی زندگی ہے اس کے معاملے میں کانشیس رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے شیطان آپ سے وہ دوبارہ بھی ریپیٹ کروا دے۔ اور کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہ کہے کہ جی میں تو اب اس اسٹیج پہ چلی گئی ہوں، میرے تو اتنے بچے ہو گئے ہیں، میں تو اب یہ ہو گئی ہوں۔ یو نیور نو، شیطان جو ہے وہ کبھی کچھ بھی کروا سکتا ہے انسان سے، کروا سکتا ہے کہ نہیں کروا سکتا ہے نا۔ اگر وہ یوسف علیہ السلام اور وہ جو تھی اس خاتون کے ساتھ ہو سکتا تھا، اس میں یوسف علیہ السلام کے ورڈ جو ہے نا وہ قابل غور ہے کہ اگر میرا اللہ مجھے یہ برہان نہ دکھاتا تو میں ڈسٹریکٹ ہو سکتا تھا۔ وقت کا نبی ایک بات کر رہا ہے، اور وہ نبی بھی کیسے ہے کہ ان کے بیک گراؤنڈ میں انبیاء علیہ السلام کی چین چل رہی ہے۔ اگر وہ یہ بات کہہ سکتے ہیں تو ہم لوگ تو بہت گنہگار اور خطا کار لوگ ہیں نا۔ سو وی ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس تھنگ ایز ویل۔ آیت نمبر 9، ولو، اور اگر، لا نہ، فضل اللہ، فضل ہوتا اللہ کا، علیکم تم پر، ورحمتہ اور رحمت اس کی، وان اللہ تو بے شک اللہ، تواب حکیم بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ یعنی ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان سے کبھی زندگی میں اس سے ریلیٹڈ کوئی اٹیمپٹ نہ ہو۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ کیا کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ اس نے کبھی کسی کو بری نظر سے نہیں دیکھا؟ ہر کوئی یہ کرتا ہے، چاہے وہ میل ہے چاہے وہ فیمیل ہے، کیونکہ اللہ از دا کریٹر نا، اس کو ہماری ساخت کا بھی پتہ ہے، سوچوں کا بھی پتہ ہے، اور ہماری حرکتوں کا بھی پتہ ہے۔ ہی نوز ویری ویل۔ ماں کو پتہ ہوتا ہے نا کتنی باتیں کہ میرے بچے، چاہے مانے یا نہ مانے کسی کے سامنے، اندر سے اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کیسا ہے۔ تو اگر ماں کو انسان ہوتے ہوئے اتنا پتہ ہے، تو جو خالق ہے اور جو کریٹر ہے اس کو نہیں پتہ؟ تو اگر پاسٹ میں جو بھی ہو چکا اس پر توبہ کرے، اور یہ اللہ کی حکمتوں سے ایک حکمت ہے۔ ایک اور بات یاد رکھیں کہ جب انسان کوئی بھی گناہ کرتا ہے نا، فاحشہ سے ریلیٹڈ، فاحشہ کیسی برائی ہے جو کہ کھلی ہو، جو کہ معاشرے میں بھی ان ایکسیپٹیبل ہے، اللہ کو بھی ان ایکسیپٹیبل ہے، اور وہ گناہ ہے۔ تو جو بھی کوئی فحاشی کا ارتکاب کرتا ہے، ایک تو اس کا چین ریاکشن ہوتا ہے۔ چین ریاکشن مینس ریپل افیکٹ ہوتا ہے اس کا، ون آفٹر انر لوگ جو ہے نا وہ اس کا حصہ بنتے چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ سب کو اپنے اس کے اندر ایک افیکٹ کر کے اور اس کے اندر پارٹیسپیٹ کر لیتے ہیں۔ آپ دیکھیں ینگسٹرز کا جو ایک لاٹ ہوتا ہے، اس میں آج کل بھی کیا، اور ہمیشہ سے یہ ایشو ہے، آج کل ذرا زیادہ ہے obviously، کہ جس لڑکی کا بوائے فرینڈ نہیں ہے اس کو کیا سمجھا جاتا؟ آؤٹ ڈیٹڈ، آؤٹ آف فیشن۔ ایسا ہے، پرانے زمانے کی اولڈ ایج خاتون ایسے کہتی ہیں۔ تو ہوتا یہ ہے کہ ہر بندہ یا بندی کسی نہ کسی فارم میں اپنی ایج میں اس چیز کا حصہ ضرور بنتی ہے، چاہے وہ پیئر پریشر ہو، چاہے وہ ہارمونل چینجز ہو، چاہے وہ اپنی پرسنل لائکنگ بھی ہو سکتی ہے اس کے اندر۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا، اور یہ اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت ہے، کہ بندہ یہ اٹیمپٹ کبھی نہ کبھی تو کرے گا، صحیح ہو جائے گی اس سے، تو کیا کر لے، فوراً توبہ کر لے اور اپنے اللہ کی طرف پلٹ آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی تمام کوتاہیوں کو جو ہے وہ معاف فرما دیں گے۔ اب آگے سے سٹارٹ ہو رہا ہے ایک اور بڑا امپورٹنٹ واقعہ، جس کو واقعہ افک کہتے ہیں۔ اچھا جی، واقعہ افک بھی آپ کو سناتے ہیں آج انشاءاللہ۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، جاؤ جو لائے ہیں، بالعفک کی جھوٹ، عصبۃ منکم ایک جتھا ہے تم میں سے، لا تحسبوہ نہیں نہ تم سمجھو ان کو، شر لکم برا تمہارے لیے۔ ویری انٹرسٹنگ کہ اللہ پاک کہہ رہے ہیں جو افک کا واقعہ ہوا ہے تم اس کو اپنے لیے برا نہیں سمجھو۔ اب ہم سمجھیں گے اس کو کہ کیسے یہ برا نہیں ہے۔ بل ہوا خیر لکم بلکہ وہ بہتر ہے تمہارے لیے، لکل امرئ منہم واسطے ہر شخص کے تم میں سے، ما کسبا جو اس نے کمایا، من الاثم گناہ میں سے، والذی اور وہ جو تولا جو پھر گیا، جو متولی ہوا، سوری جس نے یعنی کہ فالو کیا، کبرہ اس بڑی بات سے، منہم
ان میں سے لہو ان کے لیے عذاب عظیم، ایسا عذاب ہے جو کہ بہت بڑا ہے. اچھا اب یہ واقعہ اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ جب آپ کہیں پہ جاتے تھے تو آپ اپنی ازواج کے لیے قرآن نکالتے تھے، اور جس کے نام کا قرآن نکلتا تھا اس زوج کو اپنے ساتھ لے کے جاتے تھے. آپ دیکھیں آپ کا انصاف، کتنی خوبصورت بات ہے. آلدو دل کے پوائنٹ آف ویو سے آپ حضرت عائشہ کی طرف انکلائن تھے، مگر جب رائٹس کی بات آتی تھی تو آپ اپنی سب بیویوں کو ان کے ڈیو رائٹس دیا کرتے تھے. اب ہوا یہ کہ جب آپ نکلے غزوہ بنو مستلق کی طرف، ٹھیک ہے، تو اس وقت حضرت عائشہ کا قرآن نکلا. اب ہوا یہ کہ حضرت عائشہ بھی آپ کے ساتھ چل دی. اب ایک جگہ پر لشکر نے پڑاؤ ڈالا. اسی طرح ہی ہوتا تھا نا، کیونکہ تب تو گاڑیوں کے سفر نہیں تھے نا، اونٹ پر سفر ہوتا تھا. اب کیا ہوا کہ سب لوگ جو ہے وہ اپنے اپنے کاموں کو نکل گئے. کسی نے واش روم جانا تھا، کسی کو کچھ کھانا تھا، کسی کی کوئی ریکوائرمنٹ تھی، اور حضرت عائشہ بھی چلی گئی. وہ اپنی بہن حضرت اسما سے ایک ہار لے کر آئی ہوئی تھی پہننے کے لیے. عورتوں کا زیور پہننے کا شوق بھی پتہ چلتا ہے یہاں سے. اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جولری پہننا کوئی بری بات نہیں ہے، پہن سکتے ہیں جولری، اور پہننی بھی چاہیے لیڈیز کو، ان کا حق ہے یہ. خیر، اب وہ کیا ہوا کہ وہ کہیں ہار ان سے گم گیا. اب وہ پریشان، کیونکہ وہ کسی سے امانت لے کر آئی ہوئی، اپنی بہن سے چائے لے کر آئی ہوئی تھی. اب ان دا مین ٹائم کیا ہوا کہ وہ ہار ڈھونڈنے لگ گئی، اور قافلہ وہاں سے چلا گیا. چونکہ پردے کے احکامات آ چکے ہوئے تھے، اب وہ جو ہودج ہوتا تھا جس کے اوپر خواتین بیٹھتی تھیں وہ کورڈ ہوتا تھا. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس زمانے میں چونکہ ہم لوگ فائنینشیل کرائسس کا شکار تھے تو ہم بہت لائٹ ویٹ ہوتے تھے. تو جس نے کیمل کو لے کے جانا تھا اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے اندر حضرت عائشہ کے بیٹھی ہیں یا نہیں. وہ لے کے چلا گیا اور سب چلے گئے وہاں سے. اور کیا ہوا کہ جب آپ واپس آئیں اور آپ پریشان، اچھا یہ تو سب چلے گئے ہیں. اب انہوں نے کیا کیا، اور مگر وہ اس طرح سے گھبرائی نہیں. اب نہ تو ایس ایم ایس ہو سکتا تھا، نہ واٹس ایپ ہو سکتا تھا. اب انہوں نے کیا کیا کہ وہیں پر صحرا میں اکیلی ادھر ہی بیٹھ گئی. اور کیا ہوا، سفر طویل سے آئی تھی، تھکی ہوئی تھی، کہیں وہیں پر ان کو نیند بھی آ گئی. اچھا اب اسی اسنا میں صفوان بن معطل، یہ ایک صحابی ہیں، ان کی ذمہ داری یہ تھی. آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پلاننگ کتنی خوبصورت تھی کہ وہ کیسے پلان کر کے ہر کام کروایا کرتے تھے. ان کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی کہ جب قافلہ کہیں سے گزر جائے گا تو آپ نے پیچھے سے جا کے دیکھنا ہے کوئی سامان رہ گیا، کوئی چیز رہ گئی تو آپ نے اس کو پک کرتے ہوئے آنا ہے. تو جب آپ وہاں سے گزرے تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے انا للہ پڑھا. وہ حضرت عائشہ کو کیسے دیکھ چکے تھے، پردے کے احکامات سے پہلے آپ نے ان کو دیکھا ہوا تھا، تو آپ نے ان کو ریکگنائز کر لیا، کچھ بھی نہیں بولے. آپ دیکھیں یہ ایک ایک لفظ جب میں اس کو پڑھ رہی تھی نا تو میں سوچی تھی کہ ہمارے لیے اس میں کتنے سبق ہیں. اگر ہم ہوتے تو کتنا شور مچتا، بھائی مجھے چھوڑ کے چلے گئے، میرے سے اتنا ظلم ہو گیا، انہیں پتا بھی نہیں ہے کہ میں تو اتنی، میرا میاں تو یہ ہے، میرا میاں تو فلاں ہے. اگر ہم ہوتے تو ہم یوں ہی کرتے نا. ان کو پتہ ہی نہیں چلا، ان کو شرم ہی نہیں آئی، کچھ نہیں بولی. آپ نے اپنا اونٹ ان کے آگے کیا، صفوان بن معطل نے چپ کر کے اس پہ بیٹھی اور مدینے کی طرف چل گئی. اب ہوا یہ جو آپ سب جانتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کون تھا، یہ منافقین کا سردار. اور اس کا کیا ٹارگٹ تھا، جب ہم نے سورہ سٹارٹ کی تھی تو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ اب آرمی کے پوائنٹ آف ویو سے اسٹرینتھ پکڑ رہے تھے، پاورفل ہو گئے تھے. اب وہ یہ کہتا تھا کہ میں نے مسلمانوں کو اخلاقی طور پر گراوٹ کروانی. اور اس نے کیا کیا کہ اس نے جی شور مچا دیا. اور اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد بھی بہت تھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کے آنے سے پہلے ہی واز دا ون جو کہ سردار نومینیٹ ہو چکا تھا. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، آپ کی پاپولیرٹی بڑھ گئی، تو نیچرلی اس کو حسد زیادہ ہو گیا. اینی ہاؤ اس نے جیسے ہی آپ کو دیکھا تو فوراً اونچا اونچا حضرت عائشہ کو دیکھا تو ان پر الزام لگا دیا اور بہتان لگا دیا کہ آپ کی اہلیہ نعوذ باللہ ایک غیر مرد کے ساتھ جو ہے وہ وقت گزار کر آئی ہیں. اور حدیث کے الفاظ آتے ہیں کہ آپ پر زنا کا الزام لگا دیا، نعوذ باللہ، اتنا بڑا الزام. اچھا اب ہوا کیا، آپ دیکھیں سچویشن کیسے چینج ہوتی ہے. کئی دفعہ ہوا یہ کہ یہ بات جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گئی.
اور پھر کیا ہوا کہ سب لوگوں تک یہ بات پہنچ گئی. نہیں پتہ چلی تو حضرت عائشہ کو پتہ نہیں چلی. کیسے؟ آپ بیمار ہو گئی. آپ بیمار ہو گئی اور کافی زیادہ آپ کی طبیعت خراب ہو گئی. اور حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں یہ آبزرو کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہے، اور جس طرح سے آپ میری بیماری میں کیئر کرتے تھے ویسے آپ میری آج کل کیئر نہیں کر رہے. کچھ تو ہے، ان کو یہ فیل ہو رہا تھا. اینی ویز، مگر انہوں نے اس چیز کو تھوڑا سا فیل بھی کیا، مگر وہ بیمار ہو گئی. اور اب کیا ہوا کہ پورا 1 مہینہ یہ پروپیگینڈا جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہا، ڈسکس ہوتا رہا، بات ہوتی رہی. اب ہوا یہ کہ اس کے اندر کچھ مسلمان جو تھے نا، منافقین، تو اس میں obviously بڑھ چڑھ کے پارٹیسپیٹ کر رہے تھے اور وہ انجوائے کر رہے تھے. اور آپ دیکھیں آج کے دور میں بھی، آج ہمارے معاشرے میں بھی اور ہم لوگوں میں بھی اس طرح کی کوئی بات ہوتی ہے تو وہ فوراً ملٹی پلائی ہوتی ہے. ایسی بات ہے، کسی کا افیئر پتہ چلے، خدا نہ خواستہ کسی کی کوئی بری بات پتہ چلے، فوراً لوگ اس چیز کو ملٹی پلائی کرتے ہیں، اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات جو ہے نا وہ بار بار بات کی جاتی ہے. اچھا، اب یہ ہوا کہ چونکہ سعد بن ابازہ یہ عبداللہ بن ابی کے قبیلے کا سردار تھا. اب اس دور کو ہم جانتے ہیں کہ وہاں پر جو قبائل ہیں ان کو جو ہے نا آپ جان دے کر بھی ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے تھے، نو میٹر واٹ. آپ کے قبیلے کا کوئی بھی شخص اگر کوئی بھی غلط کام کرے گا نا تو آپ اس کو پروٹیکٹ کرتے تھے. یہ اس دور کی بات تھی. تو اینی ہاؤ اس کو کیا ہوا کہ اس کو لوگوں کی جو ہے وہ حمایت ملنا شروع ہو گئی، اور یہ بات جو ہے وہ تیزی سے سرکولیٹ کرنے لگ گئی لوگوں کے اندر. اور بہت سے 4 جو مسلمان تھے وہ بھی انفارچونیٹلی اس ڈسکشن کا حصہ بنے، اور انہوں نے اس چیز کو سن لیا اور آگے مینشن کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا، اور ان میں ایک صحابی تھے جن کا نام تھا مستح بن اساسہ. ٹھیک ہے جی، وہ بھی انفارچونیٹلی اس کا حصہ بن گئے. اب ہوا یہ کہ ایک دن حضرت عائشہ ام مستح، جس کا میں نے آپ کو بھی بتایا ہے، ان کے ساتھ واش روم کی غرض سے گئیں تو ان کی نا چادر کہیں پھنس گئی کسی جگہ پر. تو انہوں نے جب چادر اتاری تو اپنے بیٹے کو بد دعا دی. تو حضرت عائشہ کو بڑا آیا کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بیٹے کو کیوں بد دعا دے رہی ہیں. تو پھر سارا واقعہ انہوں نے حضرت عائشہ کو بتایا، اور پھر حضرت عائشہ کو پتا چلا. اب یہ 1 منتھ کا ٹائم گزر چکا ہے اور اچھے طریقے سے بات جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی رہی. جب عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بڑی پتا چلی تو وہ فوراً اپنے پیرنٹس کے گھر چلی گئی. 2 راتیں اور 1 دن وہ کانسٹنٹ جو ہے وہ روتی رہی، کانسٹنٹ، شی ڈنٹ اسٹاپ. اور وہ اتنا روئی لگتا تھا کہ کلیجہ شک ہو جائے گا. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ اس طرح مجھے یہ بات پتا چلی ہے. اب یہاں پر بھی آپ کو پتا لگے گا کہ غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے دیا، جتنا آپ نے دیا. اینی ویز، تو اس طرح مجھے یہ بات پتا چلی ہے. اگر تم سچی ہو تو بھی بتا دو اس پہ یعنی کہ اگر تم نے خدا نخواستہ ایسی بات ہوئی ہے تو توبہ استغفار کر لو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ واللہ میں جان گئی ہوں کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں، یعنی کہ آپ نے اس کو انفارچونیٹلی کچھ حد تک سچ مان لیا ہے. اس کی وجہ پتہ کیا ہوتی ہے؟ جب کوئی بات چاہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو، جب وہ بہت زیادہ سرکولیٹ ہو جاتا ہے نا تو وہ سچ لگنے لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یعقوب نے کہی تھی، فَصَبْرٌ جَمِیلٌ وَاللَّهُ مُسْتَعَانٌ. ٹھیک ہے. تو اسی وقت کیا ہوا، جب آپ نے یہ بات کہی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ پر وحی کا نزول کر دیا، اور یہ ساری جو آگے آیات آ رہی ہیں وہ ان کی برات میں آ گئی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ نے تجھے بری کر دیا کہ تم نے کوئی ایسی بات کی ہی نہیں تھی. ٹھیک ہے. تو یہ تھا واقعہ افک، جس کی وجہ سے جو ہے وہ کافی زیادہ ڈسرپشن ہوئی، کافی زیادہ پرابلمز ہوئی. اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب کسی معاشرے میں یا کسی انوائرمنٹ میں اس طرح کی سلینڈرنگز اور سکینڈلز اور یہ ایشوز جب ڈسکس ہونے لگ جاتے ہیں نا تو انسان اپنے فوکس سے ہٹ جاتا ہے. ایسی بات ہے
انسان کی نہ نماز ٹھیک ہو سکتی ہے، نہ وہ قرآن میں اس کا دل لگے گا، نہ وہ کوئی پروڈکٹیو کام کر سکتا ہے، اور سب کے سب جو ہے وہ بڑے اٹینٹیو ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اب وہ کون کون سے لوگ تھے جو اس میں 3 لوگ تھے جو شامل تھے؟ حضرت حسان بن ثابت تھے، مستہ بن اساسہ تھے، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کے رشتہ دار تھے، اور ابو بکر صدیق جو ہیں ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتے تھے۔ وہ ایک کال ہم سنتے ہیں نا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے ڈرو، یہ بڑی خوبصورت بات ہے ویسے، ٹھیک ہے، ان کو فائنینشلی سپورٹ بھی کرتے تھے۔ اور حمنا بن جہش بھی تھی، یہ حضرت زینب کی بہن تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر اب یہ ہوا کہ یہ انفارچونیٹلی یہ تینوں لوگ جو ہیں وہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ انہوں نے انفارچونیٹلی کر لیا۔ اچھا، اب کر لیا، اچھا غلط بات ہو گئی، اب کیا کریں؟ اب اللہ پاک تو اس آیت میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تمہارے لیے بہتر تھا، کہ تم اس بات کو برا سمجھ رہے ہو جبکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ کیسے بہتر ہے اس کو بھی سمجھتے ہیں۔ ایک تو سب سے پہلے یہ ہوا کہ سچے پکے مسلمان اور منافقین سے ایگریگیٹ ہو گئے، اور پھر مسلمانوں کو اپنے اندر موجود اخلاقی کمزوریوں کا بھی پتہ چلا، اس طرح سے بہتری ہوئی۔ اور پھر اس کے بعد جب برات آئی حضرت عائشہ کے لیے تو قیامت تک کے لیے یہ آیات قرآن مجید میں موجود ہیں، لوگ انہیں پڑھیں گے اور اس سے اپنے لیے سبق لیں گے۔ اس طرح سے یہ بہتر ہو گیا سب مسلمانوں کے لیے، اور مسلمانوں کو خود بھی پتہ لگ گیا کہ ان کی سٹرینث کدھر ہیں اور ابھی کون سے ان کے ایریاز ہیں جو ویک ہیں، جو کہ آگے پوری سورہ نور کے اندر ہمیں ایکسپلین کیے جائیں گے کہ کیسے ہم نے اپنی اخلاقی حالت کو بہتر کرنا ہے اور اس کو امپروو کرنا ہے اور اس کے معاملے میں کانشیس رہنا ہے۔ تو اس طرح سے یہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ بہتر ہو گیا، اور پتہ چل گیا سب کو۔ بظاہر تو بہت تکلیف کاٹی تمام مسلمانوں نے جو سچے مسلمان تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ، ان کے پیرنٹس، ایوری بڈی واز اپسیٹ۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر کسی نے کسی سے کراس کوشچننگ نہیں کی، کوئی حدیث کے اندر ہمیں اس کی ڈیٹیلز نہیں ملتی، کسی نے کسی پہ الزام نہیں لگایا، کسی نے کسی کو برا بھلا نہیں کہا، کسی نے کسی کو، اللہ پہ چھوڑ دیا۔ اور جب اللہ پہ چھوڑا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنے اچھے طریقے سے جو ہے وہ ان کی برات کر دی۔ تو اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ کبھی زندگی میں کسی پر کوئی الزام لگ جائے تو اس پر ہنگامہ نہ کریں، صبر کریں، معاملات اللہ پہ چھوڑیں۔ اگر ہم سچے ہیں اور اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ضرور ایسی کوئی دلیل لے آئیں گے، برہان لے آئیں گے، وقت کے ساتھ ہوگا۔ کچھ کی فوراً ہو جاتی ہے، حضرت عائشہ کو کتنا ٹائم لگا؟ مور دین اے منتھ لگ گیا نا۔ حضرت یوسف کو اپنی برات کے لیے کتنا ٹائم لگا تھا؟ اتنے سال، 23 سال کا ٹائم لگ جائے، ٹائم ضرور لگ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک کرا کے بیڈ پہ نہ پڑ جائیں، اللہ پر توکل کریں، فتوکل اللہ فہو حسبہ، وہ ہمارے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ یہ انسان کی پرسنالٹی کو جو ہے وہ نا، یہ باتیں انسان کی پرسنالٹی کو نکھار دیتی ہیں۔ جب ہم بہت زیادہ کلیریفیکیشنز دیتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، جزا فضا کرتے ہیں، رولا مچا دیتے ہیں، جس کو کہیں گے آپ رونا دھونا مچا دیتے ہیں، زمین آسمان ایک کر دیتے ہیں، تو اگر ہماری بات میں ویٹ بھی ہوگا نا تو وہ بات ویٹ لیس ہو جاتی، شور اتنا مچ جاتا ہے نا۔ تو اس طرح سے اس معاشرے کی جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احکامات ایسے دیے ہیں آگے جس سے پرائیویٹ لائف کو بھی بہتر کر دیا گیا ہے، رائٹ۔ تو یہ تھا واقعہ افک۔ اور اگلی آیت نمبر 12 میں بھی ہمارے لیے بہت پیارا سبق ہے۔ لولا، کیوں نہیں، اس سمعتموہ، جب سنا تھا تم نے اس کو، یعنی جب تم نے یہ قصہ سنا تھا جو حضرت عائشہ پہ الزام لگا تھا، ظن المؤمنون، گمان کیا تم نے مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں نے، بانفسہم، ساتھ ان کے نفسوں کے، خیرہ، بھلائی کا، وقالو، اور کہا، ہاذا، انہوں نے یہ کہ یہ کیا ہے، افک مبین، جھوٹ ہے جو واضح گھڑا ہوا ہے۔ افک کس کو کہتے ہیں؟ ایسا جھوٹ جو کہ جس کی ریالٹی میں کوئی جو ہے بیس نہ ہو اور وہ خود سے بنایا گیا ہو۔ یہاں پر بہت امپورٹنٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں میسج دے رہے ہیں کہ جب آپ نے ایسی بات سنی تھی تو آپ کا کیا کام تھا کہ آپ فوراً اس پر تردید کرتے کہ نہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ تو ہمارے لیے بھی پھر اس میں کیا سبق ہے کہ کہیں خاندان میں، نیبرہڈ میں، کزنز میں، فیملی میں کسی کی کوئی اڑتی پھرتی خبر ملے تو فوراً اس کے بارے میں اچھا گمان کریں۔ حدیث کا مفہوم آتا ہے
کہ 70 ٹائمز آپ نے اچھا گمان کرنا ہے کسی کے بارے میں، 70 تعویلیں کرنی ہے. امیجن ہم کرتے ہیں، ہم تو ایک دفعہ بات سنتے ہیں، اگلی دفعہ اس کی کہانی بنا دیتے ہیں، 10 بیچ میں ایڈ کرتے ہیں. تو یہ ایک مومن کا یہ اخلاق نہیں ہوتا. مومن کا کیا کام ہوتا ہے کہ جب وہ کسی کے بارے میں، اپنے کسی مسلمان کے بارے میں کوئی ایسی بات سنے، اپنے کسی بہن بھائی کے بارے میں کوئی بات سنے جو کہ جھوٹ پر بیسڈ ہے اور اس کے بارے میں وہ کانشیس نہیں ہے. یہاں پر یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے ہمارے سمجھنے کی کہ جب تک کوئی بات آئے نہیں اس کو بلا تحقیق مان کر آگے نہیں پہنچانا. کیونکہ کل ہی ہم اس پر بات کر رہے تھے کہ میجورٹی آف دا گناہ آر پرفارم بائی آور ٹنگ. زبان کرواتی ہے ہم سے زیادہ تر گناہ. ایسا تو پھر کیا کرنا ہے کہ فوراً دوسرے کے بارے میں پازیٹیو اپروچ رکھنی ہے. یہ چیز زیادہ پسندیدہ ہے. اور دوسرے کی پرسنالٹی میں اچھی چیز ڈھونڈنی ہے. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جب آپ غلط گمان کسی کے بارے میں کرتے ہیں نا تو پھر چین آف برائیاں شروع ہو جاتا ہے. پہلے برا گمان کریں گے، پھر اس کے بعد غیبت کریں گے، پھر اس پہ تہمت لگائیں گے اور پھر اس کو آگے ملٹی پلائی کریں گے. اور یہ بات ہم یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی برا کام سٹارٹ کیا جاتا ہے تو اس کا ایک حصہ اس کو دیا جائے گا جو اس کو انیشیٹ کرے گا. جیسے اب قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے، ایک قتل کی رسپانسبلٹی قابیل کے ذمہ جاتی ہے. امیجن تو قیامت تک کتنے قتل ہونے ہیں، امیجن کرنے ہم. تو اسی طرح ہی جیسے صدقہ جاریہ کے کاموں کی امپورٹنس ہے، ویسے گناہ جاریہ سے بھی ہم نے بچنا. کوئی ایسی بات نہیں کرنی کسی کے بارے میں جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے. اور کوشش ہم نے کیا کرنی ہے، 6 پارے کا سٹارٹ ہی کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس بات کو ناپسند کرتے ہیں کہ گناہ کے کاموں کو اونچا اونچا بول کے بتایا جائے. مت بتائیں. اگر کسی کے بارے میں تحقیق کے بعد پتہ بھی چل گیا کہ کوئی اس طرح کا شخص ہے یا اس میں یہ برائی ہے یا خدا نخواستہ وہ ایسا کچھ کرتا ہے تو اس کو وہیں چھپا دیں. اس کے بھی ہمیں بینیفٹ ملتے ہیں. حدیث کا کیا مفہوم پتہ چلتا ہے کہ جو دنیا میں کسی کے ایبوں کو ڈھانپے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت والے دن اس کے ایبوں کو ڈھانپے. تو کیا ہم بے عیب ہیں؟ کیا ہم میں سے کوئی یہ کلیم کر سکتا ہے کہ ہم نے کبھی کوئی غلطی نہیں کی؟ نا، ہم سب گنہگار ہیں. تو دوسروں کے اندر جب کبھی بھی کوئی ایسی کوتاہی کمی دیکھیں تو اس کو کور اپ کریں، اس کو ڈسکس مت کریں. اور بلا تحقیق کبھی بھی کوئی بات آگے نہیں کرنی چاہیے. اور اگر کوئی بات کسی کے اندر پتہ چل بھی گئی ہے تو بھی اس کو کسی کو آگے نہیں بتانا. یہ چیز انتہائی ناپسندیدہ چیز ہے. اس کے بارے میں اسکالرز کہتے ہیں کہ دوسروں کی برائیوں کو چننے والا شخص بالکل ویسا ہی ہے جیسے مکھی ہوتی. مکھی بھی کیا کرتی ہے؟ گندگی پر، کوڑے پر، زخموں پر اور سمیلی چیزوں پر بیٹھتی. تو ہم نے ایسے کام نہیں کرنے. ہم نے تو شہد کی مکھی بننا ہے. قرآن میں آتا ہے نا ذکر کہ وہ پاکیزہ کھاتی ہے اور پاکیزہ ہی پروڈیوس کرتی ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، جب ہم نے قرآن پڑھنا ہے اور قرآن اپنے اندر اتارنا ہے تو اپنی زبان سے پھر قرآن کے الفاظ ہی نکالنے ہیں. قرآن سے ریلیٹڈ ٹیکسٹ ہی نکلنا چاہیے ہمارے منہ سے، نہ کہ ہم الزام تراشیاں کریں. کیونکہ دیکھیں ڈفرنس نظر آنا چاہیے. اہل القرآن اور عام عوام میں کچھ تو ڈفرنس ہو تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے کہ الحمدللہ یہ اہل القرآن ہے. ان کے پاس ایک سچویشن آئی تھی اور انہوں نے اس کو اس طریقے سے ڈیل کیا تھا. ٹھیک ہے؟ تو اس میں ہمارے لیے بہت سے سبق ہیں کہ کبھی بھی کوئی بات ایسی نہیں کسی کی ڈسکس کرنی جس کے بارے میں ہم شور نہیں ہیں. اور اگر ہم شور بھی ہیں اور اگر اس کے اندر وہ برائی ہے بھی تو پھر بھی ہم نے اس کو کور اپ کرنا ہے. یہ کون کام کرواتا ہے؟ شیطان کرواتا ہے. کیونکہ شیطان کہتا ہے نا کہ میں ان کو بدگمانیوں میں اور ایسے کاموں میں مصروف رکھوں گا تو پھر ڈیفینیٹلی یہ دین کے کام سے بھی رک جائیں گے، نیکیوں کے کاموں سے رک جائیں گے. نماز کی بھی انہیں توفیق نہیں ہوگی. اگر نماز پڑھ بھی رہے ہوں گے تو سارا دھیان اسی بات پر ہوگا کہ اچھا فلاں کا تو فلاں کے ساتھ افیئر، فلاں نے تو فلاں کے ساتھ ڈیٹنگ کی تھی، میں نے تو اس کو فلاں ریسٹورینٹ میں دیکھا تھا. بند کر لیں اپنی آنکھوں کو اور اوائڈ کریں اس چیز کو. اور اگر آپ کی کیپیسٹی ہے، اگر اللہ پاک نے آپ کو توفیق دی ہے، اگر آپ اس قابل ہیں تو ان کو بڑی محبت سے منع کرنے کی کوشش کریں کہ آپ یہ غلط کام کی طرف چل پڑے ہیں. اور برے کام کی طرف جب آپ چل پڑیں گے تو شیطان آپ کو اس کے اندر مزید انوالو ترقی کرواتا ہے. شیطان ایک برائی دوسری برائی کو کھینچ کر لے آتی ہے. پھر کیا ہے الزام کی، اچھا پھر الزام لگ جائے گا، الزام کی تردید کرتے رہیں گے تو اپنا جو مشن ہے، کیا ہم کسی مشن کے ساتھ پیدا ہوئے ہیں دنیا میں؟ ہم کیوں آئے ہیں دنیا میں؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم تو پیدا ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے. وی آر مینٹ فار دس.
ہمارے پاس ٹائم ہے کہ ہم لوگوں کے الزام سنیں، ان کو آگے نشر کریں، ان کو 10 لوگوں کو بتائیں؟ اور آج کل کے دور میں تو یہ چیزیں شیئر کرنا اور بھی آسان ہو گیا. تو ساتھ کے ساتھ کیا کرتے رہیں؟ اپنی نفس کی پاکیزگی کی دعائیں بھی کرتی رہیں. کیسے پڑھیں گے دعا؟ صحیح مسلم میں آتی ہے 6906، اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. اے اللہ میرے دل کو تقوی دے دیجئے، اس کو پاکیزہ کر دیجئے، اور آپ ہی اس دل کو سب سے بہتر پاک کرنے والے ہیں. کوئی اور طاقت دل کو نہیں بدلے گی، نہ دل میں نور ڈالے گی، نہ دل میں تقوی اور ہدایت ڈالے گی، مگر اللہ تعالیٰ کی ذات. اور آپ ہی اس کے رکھوالے بھی ہیں اور اس کے مددگار بھی ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دل جو ہے وہ دونوں ہاتھوں میں ہے میرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، اور اللہ وہ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ یہ دعا پڑھا کرتے تھے. آپ دیکھیں، آپ کا سٹینڈرڈ دیکھیں، آپ کا سٹیٹس دیکھیں، اور پھر آپ کی دعائیں دیکھیں کہ دل جو ہے وہ کبھی بھی ڈسٹریکٹ ہو سکتا ہے. یہ کہنا کہ میں جس سٹیٹس اور سچویشن میں آج ہوں میں ہمیشہ ایسی رہوں گی، ایسا نہیں ہے. اور سو از دا کیس وتھ ایمان. ایمان بھی گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح تمہارا کپڑا جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، اسی طرح ایمان بھی جو ہے وہ پرانا ہو جاتا ہے، زنگ بھی لگ جاتا ہے، دلوں پہ کالک بھی چڑھ جاتی ہے. تو اس سب چیزوں کو کیا چیز صاف کرے گی؟ قرآن مجید، اللہ کا کلام، نور، روشنی، نالج، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مائیت، اس کی معرفت. یہ سب چیزیں کیسے آئیں گی؟ یہ قرآن پڑھے بغیر نہیں آ سکتی، اور یہ ایک دن میں بھی نہیں آئیں گی. یہ بھی یاد رکھیں ہم سب. اٹس ناٹ این اوور نائٹ چینج. اس کے لیے ہمیں اپنی پوری پوری زندگیوں کو ساتھ ساتھ اس کے لگانا پڑے گا. اچھا ہوتا پتہ کیا انسان کے ساتھ؟ ایک چیز کو ہم اپنی زندگی سے ایریڈیکیٹ کرتے ہیں، دوسری آ جاتی. ایسا ہے جو پچھلی کو دور کیا ہوتا ہے وہ پھر واپس گھوم کے آ جاتی. تو کیا ہے؟ اٹس اے لائف سٹائل چینج. اپنے پاس لکھ کے رکھ لیں اس ورڈ کو. اٹس اے قرآن مجید کیا ہے؟ لائف سٹائل چینج. کہ ہمیں پورا اپنا لائف سٹائل چینج کرنا ہوگا، پھر کہیں جا کر ہم امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی کارآمد لوگ بن پائیں گے، اور ہم اس قابل ہوں گے کہ ہم دین کا کام آگے کرنے والے ہوں گے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں کہ اگر تم نے اس کام کو رسپانسبلٹی کے ساتھ نہ کیا تو میں ایک ایسی جماعت کو لے آؤں گا جو کہ مجھ سے محبت بھی کرنے والی ہوگی اور اس کام کو بھی اچھے طریقے سے کرنے والی ہوگی. تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمیں ریپلیس نہ کریں. ہم وی وانٹ ٹو چینج ourselves. ہم اپنا آپ بدلیں گے، ہم کوشش کریں گے، ہم اس نور کو اپنے اندر اتاریں گے، ہم دین سیکھیں گے انشاءاللہ، اور ہم اپنی کریکشن کریں گے، اور جھوٹے الزامات کو ناپسند کریں گے، اور ان کو کسی صورت نہ ہم اپنی زندگی میں شامل ہونے کی کوشش کریں گے. اچھا کوئی آپ کو کسی کے بارے میں کوئی بات بھی بتائے نا، جیسے ہوتا ہے نا نیبرہڈ میں ہم آپس میں، تو فوراً اس کے بارے میں پہلے اچھا گمان کریں. وہ اچھا جیسے اے والی خاتون نے بی والی خاتون کو کہا کہ میں نے تو ان کے بارے میں سنا، اچھا نہیں نہیں وہ ایسی تو نہیں ہے. تو وہ آپ دیکھیں گے کہ جب آپ اس طرح کریں گے نا تو وہ جو اس کی سیویرٹی ہے وہ فوراً ڈاؤن ہو جائے گی، جو وہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہوئی ہے نا. اور ہم نے بارہا اس چیز کو دیکھا ہے کہ جب کسی پر کوئی الزام لگتا ہے اور جب بعد میں اس کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو ہمیں کیا پتا چلتا ہے کہ وہ اتنی بات نہیں تھی جتنی اس بات نے ہائپ کریٹ کر لی. تو کوشش کریں باتوں کو جو ہے وہ ان کو ان کے اصل کانٹیکسٹ میں کریں، باتوں میں ایگزیگریٹ نہ کریں، باتوں کو مت بڑھائیں. کیونکہ دین میں یا تو سچ ہے یا جھوٹ ہے. یہ جو پیاری پیاری ٹرمینالوجیز ہم نے سیکھ لی ہیں نا انگریزی میں، جس کو ہم ایگزیگریشن کہتے ہیں، جس کو ہم شوگر کوٹ کرنا کہتے ہیں، یا تو یہ سچ ہوتا ہے یا یہ جھوٹ ہوتا ہے. اسلام میں آپ کو کوئی درمیانہ راستہ نہیں ملتا، یا ادھر اٹس وائٹ اور اٹس بلیک. وما علینا الا البلاغ المبین. سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بڑی خوبصورت سی دعا ہے، یہ بھی پڑھ لیتے ہیں کہ جو ابھی ہم اینڈ پہ بات کر رہے تھے نا، اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی. یہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر بھی کی تھی کلاس میں کہ اے اللہ آپ مجھ سے دین کا کام لے لیجئے اور مجھے کسی اور سے نہ ریپلیس کیجئے، کہ مجھے کسی اور سے نہ بدلیے.
کتنی خوبصورت دعا ہے. تو یہ انشاءاللہ آپ کے گروپس میں بھی شیئر ہو جائے گی. آپ اس کو پڑھیں بھی، اس کو یاد بھی کر لیں، بہت آسان ہے. اور انشاءاللہ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ اس کے بارے میں کانشیس ہوں. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.